बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि रात गए आने वाली एक्सक्लूसिव और अहम तरीन तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने फौजी जर्नैलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अहम तरीन फैसला किया गया न्यूट्रल्स और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का फैसला, नई सियासी जमात बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई और नई सियासी जमात को 40 सीटें देने का मंसूबा बनाया गया है। इस ब्रेकिंग वीडियो में अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं, कौन से ऐसे मुनर्रफ अरकान हैं जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स और हैंडलर्स मेहनत करने जा रहे हैं, और इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मुल्क के किस हिस्से में नई सियासी जमात खड़ी करने जा रहे हैं। पहले सारे मामले का बैकग्राउंड कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माफिया को इदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का सामना है। जो खबर भी सामने आती है वो यही बताती है कि सियासी माफिया को आए रोज रिलीफ दिया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत थी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद सजात का केस था। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हैं सलमान शहबाज, और अबूरी जमानत में इनकी 23 जनवरी तक तोसी कर दी गई। और वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब के सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत भी मांग ली। एहतसाब अदालत के जज ने नैब के तफ्तीशी अफसर से पूछा कि तफ्तीश कहां तक पहुंची। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि सलमान शहबाज को सवालनामा दे दिया है, जवाब का इंतजार है। सलमान शहबाज के वकील ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली, और अदालत ने सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तोसी करते हुए आइंदा समात तक नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। और सलमान शहबाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में पेश हुए, जहां सलमान शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समात हुई। और वकील का यह कहना था कि सलमान शहबाज गुज़श्ता रोज़ शामिल तफ्तीश हो गए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप 15 दिन क्या करते रहे, प्रोसिक्यूटर से पूछा, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ा वक्त मिल जाए तो बेहतर होगा। और सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि अब देखना यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म बनता है या नहीं। मौजूदा हालात में जब तमाम तर रिलीफ और सियासी माफिया को मिल रहे हैं, तो भला कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म फ्रेम किया जा सकता है। अदालत ने एफआईए को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 15 दिन का वक्त देते हुए आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया, और सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तोसी कर दी। यह है वो सारा बैकग्राउंड के जिस बैकग्राउंड के बाद इमरान खान को जो है वो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मखसूस कर जो है वो महदूद करने की कोशिश की जा रही है आइंदा आम इंतखाबात के ऊपर। एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जबकि पाकिस्तान की मुआशी हालत दिगरगू है। IMF ने भी वाज़े कह दिया कि फ़िलहाल वो किसी किस्म की मदद करने के लिए तैयार नहीं। और राना सनाउल्लाह के बकौल दोस्त ममालिक का भी कहना है कि IMF से मुआहदे के बाद ही हम मदद कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर के करीब छोड़कर गई, और अब हालत जो है कि 8 से 10 माह के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 4 अरब डॉलर के करीब रह गए। शाहिद खकान अब्बासी ने जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। जब ये कानून इनके हक में था, जब इस कानून से इन्हें फ़ायदा मिल रहा था, तो इस वक्त इस कानून को बनाने में, इस कानून को पेश करने में पेश थे। लेकिन अब जब इन्हें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो अब इन्होंने एक्सटेंशन के कानून को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। हम ये नहीं कहते कि ये कानून बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल ये कानून ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान भी इस हवाले से बात कर चुके, लेकिन पाकिस्तान की नाम नहाद जमहूरी सियासी जमात कहलाने वाली नून लीग की मुनाफिकाना सोच और अप्रोच इससे वाज़ेह हो जाती है कि जिस वक्त उन्हें किसी भी मामले के ऊपर फ़ायदा नज़र आता है तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, और बाद में वो फ़ायदा हासिल करने के बाद अब वो कानून की तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर ज़िला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला हो, तो इसके ऊपर
آج جو ایک اہم ترین خبر آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ 11 جنوری کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے عدالت کے اندر اس معاملے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں، اس وقت تک اس معاملے کو ڈیلے کریں گے اور اس کے بعد 11 جنوری کے بعد اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر اپنی جماعت یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ متحرک ہوگی، اور متحرک کیا ہوگی؟ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، لوٹا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے حق میں ہے، اور ان کو اس وقت 186 ارکان کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس اس وقت 189 کے قریب جو ارکان ہیں وہ موجود ہے، آزاد ارکان بھی ملا کے، MWM کے ارکان بھی ملا کے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے جو ووٹ ہیں وہ لے کر اعتماد کا جو ووٹ ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جناب عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ عدالت نے اگر کہا تو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر اسمبلی توڑ دیں گے۔ اور عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزراء کا اجلاس ہوا، اور عمران خان نے اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ اور اگلے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے ہدایت کی اور کہا کہ امپورٹڈ ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ سازشی ٹولہ اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں معلوم ہے عوام نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے بعد ہم الیکشن کے لیے عوام کے پاس جائیں گے، ملکی مسائل کا حل نئے الیکشن اور عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت ہی دے سکتی ہے۔ پنجاب کے وزراء، پارلیمانی لیڈر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی عمران خان سے ملاقات کی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہے، عدالت نے اگر کہا تو ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، لیکن ہمیں اعتماد کے ووٹ کی اپنی تیاری پوری رکھنی ہے۔ عمران خان نے وزراء کو ارکان اسمبلی سے رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت بھی کی۔ صوبائی وزراء نے عمران خان کو بریفنگ میں بتایا کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہر وزیر کو اس کے متعلقہ ڈویژن سے متعلق ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ ہدایت کی گئی ہے کہ ہر جو وزیر ہے وہ اپنے ڈویژن کے ارکان سے رابطے میں رہے گا، اور ذرائع کے مطابق اس بات کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے چند گھنٹوں بعد، جو کہ 24 سے 48 گھنٹے ہو سکتے ہیں، فوری طور پر اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی۔ اور عمران خان نے اس حوالے سے تمام ارکان کو اعتماد میں لے رکھا ہے اور کہہ رکھا ہے کہ الیکشن کے لیے عوام کے پاس جائیں گے، لہٰذا تمام وزراء اپنے حلقوں ڈویژن میں اگلے انتخابات کی تیاریاں کر لیں۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا حل نئے الیکشن ہے، عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت ہی مسائل حل کر سکتی ہے۔ عمران خان کے اس آخری کارڈ کے بعد کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پرویز الہی نے کوئی رکاوٹ بھی ڈالی تو تمام ارکان استعفیٰ دے دیں گے، اس وقت حکومت کے پاس، اس وقت پاکستان کے اداروں کے پاس، اس وقت ہینڈلز کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی تحریک شروع کرنے کے بعد ملک کو نئے الیکشن سے کی طرف جو ہے وہ لے جانے سے روکا جائے۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی راستے کو روکنے کے لیے کیونکہ انہیں ایک بات دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، 266 نشستیں جن پر قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں، 14 جماعتوں کو ایک ساتھ ملا بھی لیا جائے، اگر وہ تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کے خلاف مل کر ایک انتخابی نشان کے اوپر بھی الیکشن لڑیں تو ان کی کل نشستوں کی تعداد آج تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 100 سے زیادہ نہیں بن رہی، یعنی کہ 266 میں سے 100 نشستیں حاصل کرنا پی ڈی ایم کے ٹولے کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ عمران خان کا راستہ روکنا کیونکہ مشکل ہو چکا ہے، الیکشن کا راستہ روکنا بھی مشکل ہو چکا ہے، اس لیے اب جو ہے وہ ایک اور منصوبہ سامنے لایا گیا، خاص طور پر اس بیک گراؤنڈ میں جبکہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران عمران خان سے 2-3 بار بالواسطہ رابطے قائم کرنے کی کوشش کی گئی، نیوٹرلز کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اسی پلیٹ فارم پر میں آپ کو اس معاملے سے آگاہ کرتا رہا کہ عمران خان کو یہ کہا گیا، ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی کہ اگر عمران خان یہ شرائط مان لیں، اگر عمران خان یہ یقین دہانیاں کرا دیں تو پھر ملک کو مئی کے مہینے میں نئے انتخابات کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ ان یقین دہانیوں میں کیا تھا، ایک بار پھر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ تھا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اس رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کا جو ان کا مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اسی طرح اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہباز گل کا معاملہ ہے، ان تمام تر معاملات کی تفتیش سے، غیر جانبدارانہ تفتیش سے، جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس بات کی یقین دہانی کرائیں
کچھ جو ہے وہ ضمانتیوں کے ذریعے تو اس کے بعد پاکستان کو نئے انتخابات کی جانب لے جایا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کے صاف انکار کے بعد اب اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے گا۔ جی ہاں، بالکل، اسٹیبلشمنٹ نے، ہینڈلرز نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ ماضی میں بھی اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ 70 کی دہائی میں بھی کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹوٹ بھی گیا، اور اس وقت کے جو ایک اور سیاستدان تھے زلفی بھٹو، وہ اس وقت ان فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آج کے بھی جو سیاستدان ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، وہ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت کا بھی جو مین سٹریم میڈیا تھا وہ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھا تھا، اور آج کا بھی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا مہم اس نے شروع کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سیاسی جماعت کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں، جو ہے وہ حامد میر جنگ جیو گروپ سے جن کا تعلق، جو کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر صحافت کرتے رہے، اس حوالے سے پوری ایک تاریخ ہے، اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو بتاتے رہے کہ وہ جناب ان کے کسی حکم کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں۔ تمام تر ان کی جو صحافت ہے وہ فوجی جرنیلوں کی مرہون منت رہی، اور آج انہوں نے جو ہے وہ سلیم صافی کے پروگرام میں بیٹھ کر ایک دعویٰ کیا، ساتھ ان کے مرتضیٰ سولنگی بھی موجود تھے، اور کہنے لگے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی نے میجر جنرل فیصل نصیر سے رابطہ کرانے کا کہا تھا۔ بھائی جناب، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے، تو آپ نام لے لیجئے کہ عمران خان کے کس ساتھی نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ جو ہے وہ آپ کے ذریعے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر سے۔ اور دعویٰ انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا، جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں بیٹھ کر کے عمران خان کے قریبی ساتھی کو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ساتھی نے ان کو کہا کہ میجر جنرل فیصل نصیر سے ان کا رابطہ کرائیں۔ اب میجر جنرل فیصل نصیر وہ ہیں کہ جن کا نام عمران خان نے لیا تھا، جن کے اوپر پرچہ درج کرانے کے لیے درخواست بھی دی تھی عمران خان نے۔ عمران خان کے اوپر جب حملہ ہوا، اور حامد میر نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان کے قریبی ساتھی کو کہا کہ ان کا فیصل نصیر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس جواب سے وہ صاحب ناراض ہو گئے تھے، اور شاید اسی ناراضگی کی وجہ سے عمران خان نے ایک بار پھر ان کا نام لیا ہے۔ واضح ہے کہ چند دن پہلے عمران خان نے حامد میر کا نام لیا تھا، مرتضیٰ سولنگی کا اور دیگر ان صحافیوں کا نام لیا تھا، جن کے پاس فوری طور پر وہ اعترافی ویڈیو پہنچی تھی عمران خان پر حملہ کرنے والے اس گرفتار ملزم کی، کہ جس نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کا ایک اعترافی بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا، جس میں توہین مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ یہ معاملے کو دیکھتے ہوئے اس نے جو ہے وہ حملہ کیا۔ عمران خان نے جب یہ نام لیا تو اب حامد میر ایک نئی کہانی کے ساتھ جناب سامنے آئے ہیں، اور میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں کہ حامد میر ماضی میں اس قسم کی کئی ٹیبل سٹوریز جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ تو جناب یہ ایک جو مذموم پروپیگنڈا ہے، ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد، ایم کے ایم کے دھڑوں کو متحد کرنے کی کوششوں کے بعد اب پنجاب کی طرف رخ کیا ہے ہینڈلرز نے، اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد رکن پنجاب اسمبلی غیاث الدین ایک بار پھر جو ہے وہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں، اور ایک بار پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کو جو ہے وہ توڑا جائے۔ دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آئی کہ تحریک انصاف کے منحرف رہنماؤں کی نئی جماعت جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اس حوالے سے رابطے شروع کر دی گئے ہیں۔ وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے اہم سیاستدانوں کی نئی پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ جہانگیر ترین، علیم خان اور چودھری سرور کے جو گروپس تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ان کے لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ نئی جماعت نیا انتخابی نشان ہوگا، الیکشن لڑے گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی امکانات ہیں، اور 40 سے 45 سیٹیں جو ہے وہ انہیں دلوانے کی کوشش کی جائے گی، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور منحرف ارکان تحریک انصاف کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نئی جماعت لانچ کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، اور سابق رہنماؤں کی قیادت میں نئی پارٹی کے قیام پر مشاورت جاری ہے۔ تشکیل کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ منحرف ارکان سمیت دوسری سیاسی پارٹیوں کے ارکان کو بھی ساتھ ملایا جائے گا۔ جہانگیر ترین کے علاوہ علیم خان اور چودھری سرور سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ نئی جماعت کی قیادت تحریک انصاف کی سابق اہم شخصیت کرے گی، اور پی ٹی آئی کے مضبوط حلقوں میں اپنے جو امیدوار ہیں وہ کھڑے کر کے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس قسم کی خبریں بھی
بھی جنگ جیو گروپ کے پلیٹ فارم سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ دو مقاصد ان کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ کہ اس قسم کی کوئی سیاسی جماعت اگر نہیں بھی بنانی تو کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کر دی جائے پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز کے اندر اور عوام کے اندر، اور ان کو مایوس کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر اس قسم کی سیاسی جماعت بنانی بھی ہے تو مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن شاید وہ یہ بات جانتے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر ووٹ بینک ہے تو صرف اور صرف ہے عمران خان کا۔ عمران خان کے نام ہی کے اوپر پاکستان کی عوام جو ہے وہ بلے کے نشان پر مہر لگاتے ہیں، اور اگر عمران خان کی پارٹی کے بڑے سے بڑے لوگ بھی منحرف ہو جائیں، چاہے جتنے بڑے نام ہوں، اس سے پہلے جاوید ہاشمی آپ کے سامنے ہیں، علیم خان آپ کے سامنے ہیں، جہانگیر ترین آپ کے سامنے ہیں، چودھری سرور آپ کے سامنے ہیں، تو عمران خان سے علیحدہ ہو کر وہ پارٹی بنانا تو دور کی بات، سیٹیں حاصل کرنا تو دور کی بات، وہ شاید اپنی نشست بھی حاصل نہ کر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔